अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे निसा आयत 91 टू 96। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 91। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जल्द ही तुम कुछ लोगों को पाओगे जो इरादा रखते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब कभी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है तो उसमें औंधे डाल दिए जाते हैं। चुनाचे वो अगर तुमसे अलग ना रहे और तुम पर सुलह भी पेश ना करें और अपने हाथ तुमसे ना रोके, तो तुम उनको पकड़ो और जहां भी उन्हें पाओ कत्ल करो। और यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़े दलील बना दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, सताजिदूना आखरीना युरीदूना अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम। जल्द ही तुम कुछ लोगों को पाओगे जो इरादा रखते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। दरअसल इस आयत में मुनाफिकीन के तीसरे किस्म के लोगों का हाल बयान किया गया है, जो बहुत ही बदतरीन किस्म के मुनाफिक हैं, जो दावा तो ये करते थे कि हम मुसलमान हैं, हम अमन पसंद है और अमन पसंदी का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन जब दांव लग जाते तो इस्लामी दुश्मनी में कोई कसर उठाए न रखते वो। उनकी अमन पसंदी की 3 सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि मुसलमानों से सुलह कर लें, दूसरा ये कि लश्कर कुफ़ार में शामिल ना हो, और तीसरे ये कि अगर उन्हें मजबूरन शामिल होना ही पड़े तो फिर अपने हाथ रोके रखें। यानी अमलन लड़ाई में शामिल ना हो। और अगर ये तीनों बातें ना पाई जाए तो इसका मतलब ये है कि उनकी नियतों में फतूर है और वो अमन पसंदी की आड़ में धोखा दे रहे हैं। अमन पसंदी की आड़ में धोखा देकर मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे मुनाफिकों का इलाज ये है कि जब भी मौका मिले सबसे पहले उन्हें कत्ल करके ख़त्म करो, दूसरे काफिरों से जंग बाद में करो। तो यहाँ पे मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने अहकामात दिए हैं। तो ये एक तीसरे किस्म का गिरोह का ज़िक्र है, जो मुनाफिकीन का था। ये मुसलमानों के पास आते थे तो इस्लाम का इज़हार करते ताकि मुसलमान से ये महफूज़ रहे, लेकिन जब अपनी कौम के पास जाते और शिर्क बुत परस्ती करते ताकि वो उन्हें अपना ही हम मज़हब समझे, और यूँ दोनों से वो फ़ायदे हासिल करते। ऐसे लोग तुम्हारे सामने आते हैं तो तुम उनको कैद कर सकते हो और कत्ल भी कर सकते हो। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म दिया, अहकाम है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है फितना, तो फितना के 2 मायने हैं। पहला है क़िताल यानी जंग, और फिर दूसरा है शिर्क। जब कभी उन्हें फितना मिलता है तो वो उसमें औंधे जा गिरते हैं। यानी कि जब वो कभी भी उनको जंग का नौबत आ जाती है तो वो जंग से भागने के लिए, पीछे हटने के लिए शिर्क में जाके घुस जाते हैं, या फिर शिर्क की तरफ वो वापस लौट जाते हैं अपनी जानों को बचाने के लिए। तो इस तरह के जो मुनाफिकीन होंगे, जो बज़ाहिर वो उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है इस्लाम का, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह काफ़िर हैं।
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کیا کرو، بس ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی پاؤ تو انہیں قتل کر دو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 92۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، آیت 92 دیکھیں۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دے۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمنی ہو، حالانکہ وہ خود مومن ہو، تو یہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے وہ اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہے، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مومن کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ تو دراصل اسلام میں انسانی شرف اور اس کی جان کی حرمت کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرا۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں انشاءاللہ آئے گی۔ یہاں پہلی آیات میں جو بھی گزری ہیں تو ان میں منافقین اور کفار کو حالت جنگ میں قتل کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اگر مومن ہے تو مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ تو اسلام میں قتل ناحق شدید جرم ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کسی مومن کو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ اسلام میں قتل ناحق شدید جرم ہے، یہ قتل کسی مومن کا ہو تو عملی کفر ہے اور شرک ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کسی مومن کا قتل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے جو فیصلے کیے جائیں گے، یعنی کسی کا اگر قتل ہو گیا ہوگا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہوگا تو سب سے پہلے اس خون کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی، حدیث 6864 ہے اس کا نمبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ کے یہاں گناہ ہے۔ یہ نسائی کی حدیث تھی 3991 اس کا نمبر تھا، حدیث کا نمبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مومن کا جو قتل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ اور آپ نے دیکھی، ہم لوگ نے جب پچھلا لیسن پڑھا تھا تو اس میں سلام کے معنی ہی یہی تھے کہ میری طرف سے تمہاری جو ہے نا جان، مال اور عزت آبرو کی طرف سے سلامتی ہے، یعنی کہ تم ہم سے جان سے، مال سے اور ہر طرح سے تم ہم سے محفوظ ہو۔ تو سلام کی ڈیٹیل میں جب ہم لوگ نے پڑھا تھا وہ والی آیت کا تو معنی یہی تھے کہ سلام بامعنی زندگی کی دعا، اور جو اس کا معنی تھا مفہوم کہ ایک مسلمان دوسرے کو جب سلام کرتا ہے تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ تم ہماری طرف سے
محفوظ ہو تم، تمہاری جان مال عزت آبرو ہم سے محفوظ ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطأً، مگر غلطی سے۔ تو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ الا خطأً، مگر غلطی سے۔ قتل خطا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں احکامات دیے ہیں کہ پہلی چیز تو قتل کرنا اسلام نے منع کیا ہے، اور خاص کر کے کسی مومن کا قتل کرنا کیا ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ حادثے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ نے پڑھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص کو گھوسا مارا تھا، لیکن ان کی نیت نہیں تھی گھوسا مارنے کی، لیکن کہ مطلب گھوسا مارنے کا نہ ہی اتنا زیادہ ان کی نیت تھی، اور یہ بھی نہیں تھی کہ اس شخص کو وہ جان سے ہی مار دیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو بس اس کو اس لیے مارا تھا کہ وہ الگ ہو جائے، دونوں آپس میں دونوں شخص لڑ رہے تھے نا، لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہلکے سے گھوسے میں وہ شخص کیا ہو گیا، ختم ہو گیا تھا۔ ان کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ ایک حادثہ تھا، کبھی ہو جاتے ہیں ایسے حادثے، الا خطان، یہی اسی طرح سے یہ حادثہ جو ہے اسی طرح الا خطان میں آ جاتے ہیں، مگر غلطی سے۔ تو غلطی کے اسباب اور وجہ بہت سے ہو سکتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو نیت انسان کی اور ارادہ انسان کا قتل کا نہ ہو، مگر کیا ہے، لیکن غلطی سے ہو جاتا ہے، الا خطان، مگر غلطی سے۔ قتل خطا کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ تو کوئی شخص، پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے گولی چلا دے، یا تیر پھینکے، یا پتھر مارے، اور شکار کو نہ لگنے کی بجائے کسی مسلمان کو لگ جائے اور وہ مر جائے، تو یہ کیا ہو گیا، الا خطان کی کیٹیگری میں آ گیا۔ پھر اسی طرح دوسرا اگزامپل، کوئی شخص کسی کو کوئی چیز جان بوجھ کر مارے، لیکن اسے یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ ہلکی سی چوٹ سے دوسرا جو شخص ہے وہ مر ہی جائے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مارا تھا، اس لیے نہیں مارا تھا کہ وہ جان سے ہی ختم ہو جائے، لیکن وہ کیا ہو گیا، ختم ہی ہو گیا ایک گھوسے سے، ہلکے سے گھوسے سے۔ یا کسی شخص نے کسی کو ایک ہلکا پھلکا کچھ مارا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، کہیں ٹکرا جاتا ہے، دوسرا شخص گر جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، یا کوئی دوسری چیز اس کے لگ جاتی ہے، تو وہ انجانے سے یا غلطی سے وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی الا خطان کی کیٹیگری میں آ گیا۔ تیسرا یہ ہے جنگ میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، جیسے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ چوتھا بات یہ ہے کہ چوتھا اگزامپل یہ ہے، ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی سے ٹکرا کر کے یا اس کے نیچے آ کر یا کوئی مر جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح سے تمام حادثات ہوتے رہتے، تو یہ بھی الا خطأن کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو جس میں دونوں طرف سے ارادہ اور قتل شامل نہ ہو، تو یہ الا خطأن کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران مسلمانوں کا اپروں کے ہاتھوں قتل ہونا شامل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا تو یہی ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا، اور وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ میں نے ایک انصاری کے ساتھ مل کر ایک شخص پر قابو پایا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، میرے ساتھی نے اسے چھوڑ دیا، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے نیزہ مارا، جس سے کہ وہ مر گیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کو اس واقعے کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا
کیا تو نے اس کے کلمے پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے اسلحہ سے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا اسلحہ کے خوف سے پڑھا ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج اسلام قبول کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اسامہ بن زید تھے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ تو یہ اسامہ بن زید تھے اور ان کے ہاتھوں سے اس طرح سے قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے دیت وغیرہ عطا کی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے۔ قتل خطا سے توبہ کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ دیت یعنی کہ وہ رقم جو کسی کے مطلب کہ جب مقتول ہو جاتا ہے، یعنی کہ مقتول جس کی قتل کیا گیا ہے، جو مارا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کچھ رقم دیا جائے تاکہ ان کے گھر والوں کی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ مثلا مثال کے طور پہ کسی کے گھر کا بیٹا مار دیا گیا، اب کمانے والا وہی تھا اور گھر کا خرچہ چلانے والا وہی تھا، تو پھر جن سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح سے پھر وہ اس کے گھر والوں کو کچھ رقم دیتے تاکہ ان کے ساتھ کچھ سپورٹ وغیرہ مل سکے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ کفارے اور توبہ کے لیے مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا۔ رقبۃ یعنی غلام یا لونڈی، رقبہ مومنہ یعنی ایک مومن غلام۔ قتادہ کے نزدیک جو نمازیں پڑھنے والا ہو۔ غلام قاتل کے مال سے آزاد کیا جائے گا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت اور ادا کرنی ہے۔ دیت دراصل جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے۔ اسلام نے قتل خطا کی صورت میں یا کسی انسان کو کوئی جسمانی نقصان پہنچانے پر جو معاوضہ رکھا ہے اسے عربی میں دیت اور فارسی میں خون بہا کہتے ہیں۔ احادیث کی روح سے دیت 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں دی جائے گی۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرے یعنی معاف کر دے۔ اسلام مقتول کے ورثہ کو دیت معاف کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اخوت کے لیے عفو اور درگزر مفید ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا قتل معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے احد والوں کی خطائیں معاف کر دی تھی۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ احد کے جس دن جنگ تھی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کو مسلمانوں نے ہی غلطی سے مار دیا تھا، کافر سمجھ کے، پہچان نہیں سکے تھے۔ تو پھر اب یہ الا خطان کی کیٹیگری میں آ گیا نا، تو اس طرح سے پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قتل جن کا مطلب جن کے ہاتھوں ہوا تھا ان کو معاف کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جن کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے ان کے والد، ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ اگر مقتول مومن ہو لیکن اس کا خاندان کافر ہو تو قتل خطا کے کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آگے آ رہا آیت میں اس کے بارے میں مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن سے ہو حالانکہ وہ خود مومن ہو، تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر مقتول مومن ہو لیکن کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام میسر نہ آنے کی صورت میں 2 مہینے کے لگاتار یعنی مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
تو مسلسل روزے رکھے جائیں گے، ایک بھی ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک ناغہ ہو گیا تو پھر سے شروعات کرنی ہوگی اور پھر سے 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے، اور یہ روزے رمضان کے علاوہ گنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کا مہینہ کوئی اس میں گنتی نہ کر لے، تو رمضان کا مہینہ چھوڑ کر 2 مہینے متواتر یعنی مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یہ ہے کفارہ۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کرے جس سے مسلمان کا معاہدہ ہے یا وہ ذمہ ہے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توبہ کے لیے ہے۔ یعنی جو دیت دینے میں، دیت یعنی بڑی سی رقم نا، 100 اونٹ، آپ بتائیں کہ چھوٹی موٹی رقم ہے کیا؟ 100 اونٹ، ایک اونٹ ہی میرے خیال سے 1 لاکھ کا تقریباً آتا ہوگا یا اس سے کچھ کم۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک دیت کی رقم ایک قاتل جب دے گا کسی کو، مقتول کے گھر والوں کو، تو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوگا۔ تو بنا کسی شرعی عذر کے 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر ایک ناغہ ہوتا تو دوبارہ پھر سے شروع کرنے ہوتے ہیں۔ تو شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر، اب جیسے مرد ہے، اس کو سخت بیماری آ گئی یا وہ سفر کی حالت میں ہے تو یہ شرعی عذر ہے، ورنہ کیا ہے؟ اس کو مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر عورتوں کے لیے شرعی عذر تو آپ لوگوں الحمدللہ پتہ ہی ہوگا کہ مینسز ہوتے ہیں، حیض و نفاس وغیرہ ہے، یا بیماری ہے، کچھ ایسی شرعی عذر آ گیا تو پھر، ورنہ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر اس کو لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو جو دیت دینے کے ساتھ مسلمان غلام آزاد نہ کر سکتا ہے تو پھر وہ لگاتار روزے رکھے گا، اگر ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ شرعی عذر جیسے شدید بیماری، حیض، نفاس وغیرہ میں رخصت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آیت دراصل آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جو قتل ہے نا، وہ مومن کا قتل کرنا بہت سخت ترین ناپسند ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ قتل عمد ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ آگے جو آیت آ رہی ہے بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اس کا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی سزا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 93 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک ہو گیا ہے اور اس نے لعنت کی ہے، اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر ایسے شخص کے لیے بوال ہے بتایا گیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے عذاب بتایا گیا ہے جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے بارے میں یہاں پر وعید ہے، احکامات ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اور اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ارادتاً دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا تو یہ قتل دراصل قتل عمد ہوگا، قتل عمد کی کیٹیگری میں ہے۔ تو کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی 5 سزاؤں کا اس آیت میں بیان ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاؤُ، تو اس کی سزا ہے جہنم، جہنم ہے،
خالدن ہمیشگی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ شرک والا ہی، جو انسان شرک باللہ پہ مرا اور اس نے توبہ نہیں کی تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں خالدن سے یہاں مراد ہمیشگی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، لمبے وقفے تک کی وہ جہنم میں پڑا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دی تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کہ آ، اس کے نامہ اعمال سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے، لیکن انسان کو مرنے سے پہلے توبہ کی اگر توفیق مل جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا، ہر ایک کو تو نہیں ملتی ہے۔ تو ایک وہ لمبے، اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے اور کسی شخص کا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے، پہلی ہے جہنم ہے، پھر خالدن یعنی بہت لمبے وقت تک وہ جہنم میں رہے گا، اور لمبا وقت تک کتنا ہے یہ اللہ عالم۔ پھر غضب اللہ، تیسرا سخت ترین سزا ہے اس کے اوپر، وغضب اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے چوتھا جو اس کے لیے کیا ہے عذاب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں پانچویں اس کی سزا یہاں پہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے تیار کیا گیا ہے سخت ترین عذاب، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایمان والوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو جو کوئی کسی ایمان والے کو مار دیتا ہے، جان بوجھ کر ختم کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت سخت ترین یہاں پر سزائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہیں، فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا، قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا فتنے کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑک جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، یعنی کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو خیر وہ تو ضروری دوزخ میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، یعنی موقع پاتا تو وہ بھی اس سے ضرور قتل کر دیتا دل کے عزم سے، تو اس لیے وہ دوزخی ہوا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 30 ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے وعید کا ذکر فرمایا ہے، جس سے دل کانپ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور عقل مند لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے کسی اور گناہ کے لیے اس سے بڑی بلکہ اس جیسی وعید بھی وارد نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی یہ جو گناہ عظیم ہے اکیلا ہی کافی ہے۔ جو قتل عمد کرتا ہے، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو جہنم ہے، عذاب عظیم ہے، رسوائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی غضب ہے، ناراضگی ہے، اور محرومی ہے کامیابیوں کی، اور اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اتنی ساری سزائیں اکٹھی کر کے اس کے لیے تیار رکھی گئی ہیں، تو بہت محتاط رہنا ہے اور بہت زیادہ بچ بچ کے چلنا ہے، تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے مسلمانوں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ حابیل اور قابیل والا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کو ابلیس اپنے لشکروں کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو آج مسلمانوں سے اللہ کی مدد کا ہاتھ کھینچے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ مختلف شیطان آ کر اپنی کارکردگی جتلاتے ہیں۔ ایک آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے
اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ دوسرا شیطان ابلیس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی۔ ابلیس کہتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائے۔ تیسرا شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کر ڈالا، تو وہ کہتا ہے بس تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ چوتھا شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے قتل کر ڈالا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو ہی ہے جو تاج کا مستحق ہے، چنانچہ اس کو وہ تاج پہنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چالے چلنے والا کون ہے؟ شیاطین۔ ہم غصے میں ہی انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، حد سے زیادہ غصہ، جلن، حسد، ہرس اور بغض، ان تمام وجوہات سے انسان سامنے والے کو قتل کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے وہ تمغے جیتتا ہے، جا کے تاج لیتا ہے نا ابلیس سے۔ تو بہت الرٹ رہنا چاہیے انسان کو، اور زندگی میں جو قدم ہے وہ بہت پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، ان کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 4270۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں شخص نا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، بنا توبہ کیے یہ دونوں مر گئے، مشرک شخص اور قتل کرنے والا شخص بنا توبہ کے مر گیا، تو ان کی مغفرت نہیں ہے۔ اور باقی جو گناہ انسان کرتا ہے نا، اگر وہ بنا توبہ مر بھی جائے تو انشاءاللہ وہ بخش دیا جائے گا، لیکن یہ تو جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور جمہور علماء امت کا قول ہے کہ قاتل عمد کی توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اگر توبہ کر لے اور عمل صالح کے ذریعے اپنی حالت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور مقتول کو اس کی مظلومیت کا اچھا بدلہ عطا کریں گے اور اسے خوش بھی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جب سچی توبہ انسان کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ وہ نادم ہوتا ہے، تو چاہے وہ بڑے سے بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے شرک جیسا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور معاف کرتے ہیں۔ اور جس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو سچی توبہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ شرک ہو، پھر چاہے قتل عمد ہو۔ اور جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، وہ ہم سب کو پتہ ہے نا وہ والا واقعہ، تو 99 قتل کرنے والا شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری میں کیا فرمایا تھا؟ معاف کر دیا تھا۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے چل دیے تھے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے ہجرت کر لی تھی، اس نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ بہت مہربان ہے بندوں پہ۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے اب بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، اب ہماری بخشش نہیں ہے۔ تو پہلے چیز تو یہ کہ برائیوں سے بچنا ہے، بچ بچ کے زندگی گزارے، اور اگر جہالت میں، نادانی میں، غلطی سے گناہ ہو بھی گئے ہیں تو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، پلٹ جائیں، معافیاں مانگ لیں۔ آیت ہے 94۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم تو مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی تم بھی ایسے ہی تھے، یہ تو
اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ دراصل اسلام میں جہاد اور قتال کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار کی دشمنی میں مجاہد اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اس کی تلوار کے سامنے جو آئے اسے بس کاٹتا چلا جائے، مارتا چلا جائے۔ اسلامی جہاد اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس علاقے پر حملہ کرنا مقصود ہو تو وہاں کے بارے میں پہلے اچھی طرح سے معلومات حاصل کی جائے۔ اگر وہاں مسلمان موجود ہو تو اندھا دھند حملہ کرنے کے بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جس سے مسلمان محفوظ رہ سکے، کیونکہ مسلمان کا نقصان ملت نقصان اور مجاہدین کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملہ کیا تو ایسی منصوبہ بندی فرمائی تھی جس سے کہ مکہ کی حرمت قائم رہے اور مسلمانوں کا نقصان بھی نہ ہونے پایا۔ اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے حفظ اور امان دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الفتح آیت نمبر 25 میں اسے حکمت عملی کو اپنا انعام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ جس علاقے کے متعلق آپ کے پاس معلومات نہ ہوتی وہاں حملہ آور ہونے کے بجائے رات بھر انتظار فرماتے۔ اگر صبح اذان سنائی نہ دیتی تو آپ حملہ کرنے کا حکم دیتے، جیسا کہ حدیث میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر صبح ہونے سے پہلے حملہ نہیں کرتے۔ صبح کے وقت آپ دیکھتے اگر اذان سنتے تو ان پر حملہ نہ کرتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کر دیتے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا نا کہ کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہوگا وہ تو سارے کے سارے مسجدوں میں چلے جائیں گے یا نماز کے لیے اٹھیں گے، جگ جائیں گے تو پہچان ہو سکے گی کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو تم مومن نہیں ہو۔ دراصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضرت صحابہ کو سلام کیا تو جو عملی طور پر اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ اس وقت اس نے صرف اپنی جان اور مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا ہے، مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے۔ چنانچہ انہوں نے سب کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طریقے پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کیا ہے، فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری نے مختصر طور پر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے صحابہ کرام کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ صرف جان اور مال بچانے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ ساتھ میں موجود حضرات میں سے بھی ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے برا کیا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی۔ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا
آپ نے حضرت مقداد کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ کتنی سخت بات نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا ہر بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور خاص کر کے اس آیت میں اس بات کی چیتاونی کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اسلامی فرما برداری کا اظہار کرے، جیسے سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے، تو یہ کسی بھی طرح اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے، تو تم یوں نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، چونکہ ان حضرات نے اس کا سامان بھی لے لیا تھا۔ اس لیے یہ بھی وارننگ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو غنیمتیں ہیں ان کی طرف سے رغبت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بہت دے گا۔ کسی شخص کو بلا تحقیق کافر قرار دے کر اس کا مال لینے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ مومن نہیں، تم اپنا زمانہ تو یاد کرو کہ تم بھی تو کبھی ایسے ہی تھے نا۔ تمہارا اسلام کا ظاہری دعویٰ کرنا بھی جانوں کی حفاظت کے لیے کافی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تم اسلامی کاموں میں آگے بڑھ گئے، تمہاری جماعتیں ہو گئیں اور تمہارے بارے میں سب نے جان لیا کہ تم مسلمان ہو، اسلام والے ہو، یہاں تک کہ تم اپنی اس اسلامی معلومات کی وجہ سے دوسروں کو یہ کہنے لگے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سلام کرے یا کلمہ پڑھے یا یوں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے ظاہری قول اور ظاہری دعوے پر یقین کرنا چاہیے۔ اس کے ایمان میں شک کرنا، اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ حقیقی ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ قلب کی تصدیق یا جھٹلانے کو بندے نہیں جانتے، وہ ظاہر کے پابند ہے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے اس کے وہ پابند ہیں۔ تو جو شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور اگر وہ دل سے مسلمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ دلوں کی احوال معلوم ہے، اس لیے وہ اس سے اس عقیدے کے حساب سے معاملہ فرمائے گا۔ منافق ہوگا تو جو کافروں میں شمار ہوگا اور سخت ترین اس کے پر عذاب ہوگا، اور دل سے مسلمان ہوگا تو ایمان اور عمل صالح کا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا، اس سے مراد تحقیق کر لیا کرو اور جلدی نہ کیا کرو کاموں میں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو۔ محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے کئی بار غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے کی گئی کہ یہ واقعہ سفر میں ہی پیش آیا، اس وجہ سے کہ شبہات عموماً سفر میں پیش آتے ہیں۔ اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عام طور پر جانکاری ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر میں ہو یا وطن میں رہنے کی حالت میں ہو، بغیر تحقیق کے کسی عمل پر قدم بڑھانا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ سَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ السلامہ، یہ یہاں پر اس سے مراد سلام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اہل اسلام کا سلام ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو مومن نہیں کے بارے میں قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کر دیے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے یہ کہے کہ تو مومن نہیں ہے، تو یہ اس طرح حرام ہے جیسے مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور حرام۔ وہ ایمان لایا ہے اپنے مال اور خون کے ساتھ، لہٰذا اس کا قول اسے نہ لوٹاؤ۔
فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمَ کثیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں ہیں جو اس نے دنیاوی سامان سے بہتر، اور جس کی وجہ سے تم اس جیسے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے نا۔ تو انہوں نے بکریاں حاصل کر رہی تھی اور ان جو شخص تھے ان کو قتل کر دیا تھا، تو صرف غنیمتوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں غنیمتیں چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی غنیمتیں دے گا اور آخرت میں بھی غنیمتیں دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں کثرہ کی خزانے فتح کیے جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ خزانے فتح ہوئے اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمزے کی خزانوں کو فتح کیا تھا۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اس سے پہلے کہ تم بھی ایسے ہی تھے نا، سو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کل تک تم خود بھی اسی طرح اسی صورتحال سے دوچار تھے، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ ہے بہت ہی زیادہ تقوی والے لوگوں کی طرف جن کو تکبر ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھو ہم آج کتنے تقوی والے ہیں اور یہ دیکھو کتنے گنہگار لوگ ہیں۔ تو گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کبھی تم بھی تو ایسے ہی تھے نا، کبھی تم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا گناہ، کبھی تم بھی تو ایسے ہی گنہگار تھے نا، نماز نہیں پڑھتے تھے، عقل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں تمہیں ہوش حواس نہیں تھا، تو تم بھی تو کبھی نہ کبھی ایسے ہی تھے نا، جو آج تم دوسروں کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہو کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو سلام تک صحیح سے کرنا نہیں آتا ہے، کیسے سلام کر رہے ہیں، کیسے گناہ کے کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے یہ جاہلت کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو کبھی تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم بھی تو شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کل تک تم خود بھی اسی طرح اسی صورتحال میں دوچار تھے، تم اپنا ایمان کافروں کے ڈر سے چھپا بھی رکھتے تھے۔ اب اگر تم پر کوئی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ تم بھی پہلے کافر تھے نا، حتیٰ کہ تم پر اسلام کا احسان ہوا اور تمہیں ہدایت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں تمہاری گمراہی کے بعد ہدایت سے نواز دیا ہے، اسی طرح وہ دوسروں کو بھی راہ ہدایت دکھاتا ہے، اور جس طرح تمہیں بتدریج آہستہ آہستہ ہدایت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح تمہارے علاوہ بھی آہستہ آہستہ راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے باخبر ہے۔ آیت 95 ہے۔ مومنوں میں مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاد کے فرض عین ہونے کے صورت میں جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں تو کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے ہی نہیں، اور ایسی صورت میں جہاد میں شامل نہ ہونا سری یعنی کھلا ہوا نفاق ہے، مگر جب نفیر عام یعنی سب کے نکلنے کا حکم عام نہ ہو اور امام کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہو نکلے،
اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت ہے، تو یہ جائز ہے۔ آیت میں اسی صورت کے حال پیش نظر فضیلت کا ذکر ہے کہ امام کی اجازت کے باوجود جو لوگ گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور جو اپنی خوشی سے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اسے یہ آیت لکھوائی۔ اتنے میں ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر مجھ میں استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور نابینا تھے، ابن مکتوم نابینا تھے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی، تب آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی اور وہ مجھ پر اتنی بھاری ہو گئی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آخر یہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے، غیر اولی الضرر، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یستوی کے ذریعے سے کمزور مسلمانوں کی اصلاح کی گئی، انہیں جوش دلایا گیا اور ابھارا گیا کہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نواز دیا، مجاہدوں کو غیر مجاہدوں پر فضیلت دی، اور اس کا بیان ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، ہمیشگی کے بالا خانے میں کئی درجے فضیلت ہے، ان کے گناہ اور ان کی لغزشیں معاف ہے، اور ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے اور ان کی یہ قدر منزلت ہے۔ درجتاً جو لفظ آیا ہے جنت میں عالی مقام ہے، اس کے معنی درجہ کے معنی کیا ہے؟ جنت میں عالی مقام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہ لیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ تو وہ کیا ہے، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا، مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4953 اس کا نمبر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت کرنے والوں پر اور جو لوگ اس سے معذور ہوں یا جنہیں پیچھے انتظامات کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا ہو، ہر ایک سے اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قتادہ نے فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے مراد وہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد ان تمام اعمال سے افضل ہے جو جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں لوگ کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو مگر اسے کوئی تکلیف ہو گئی، وہ کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہ ہوا، تو ابن مکتوم کیا تھے؟ ان کے شرعی عذر تھا نا، آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، شرعی عذر تھا، لیکن ان کی نیت تھی جانے کی، ان کا خواہش تھی جانے کی، تو جہاد میں نہ جانے کے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر ثواب عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو اور اسے کوئی تکلیف ہو اور وہ کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکا تو اسے مجاہدین کے برابر ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جس قدر بھی سفر کیا ہے، وہ جتنی وادیاں بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مدینہ میں ہے لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا تھا، تو لیکن ان کے پاس اجر تھا یعنی کہ شرعی اجر تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے وہی اجر ثواب لکھا جو مجاہدین وہاں پہ جہاد میں گئے تھے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی حالات کے تحت بعض لوگوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی، مثلاً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے ماں باپ موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کے لیے اپنی جو ہے نا ہاتھ پیر سے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5972 اس کا نمبر ہے۔ معاشرے میں موجود بوڑھے، اندھے، لنگڑے، لولے وغیرہ، یا کوئی بہت ایسی بیماری ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں یا سرائی نہیں دیتا، یا کچھ بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، تو کمزور ہیں، یا ایسے جو لوگ ہیں ان پر جہاد کیا ہے؟ وہ جہاد پر نہیں جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اندرونی دفاع، مجاہدین کے گھروں کی حفاظت اور ان کے اہل عیال کی دیکھ بھال کے لیے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے یہ سب عذر نہیں ہوتے لیکن کسی وجہ سے ان کو پیچھے ہی دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے پیچھے رہنے والے مجاہدین کو کھانے پینے اور افرادی قوت فراہم کرتے رہیں گے۔ پیچھے رہنے والے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے رہ بھی گئے تو ان کے لیے وہی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو جیسے غزوہ تبوک میں جو بہت سارے مسلمان تھے ان کے پاس سواری نہیں تھی نا، سواری نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاد میں نہیں جا سکے اور وہ روتے بلکتے ہوئے واپس لوٹ آئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت فرمائی، ان کے لیے وہی اجر اور اللہ نے وہی ثواب رکھا جو مجاہدین کا تھا۔ جہاد ایک اہم فریضہ جہاد ایک اہم فرض کفایہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد سے پہلو تہی کا نتیجہ مسلمان امت کی موت ہے۔ تو جہاد میں انسان کو جانے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے اور جہاد سے بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور انسان کے دل میں خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ایمان اسلام کی حالت میں اور شہادت کی موت اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ تو کبھی بھی جہاد سے، جنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو۔ جس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ نفاق کے ایک درجے پہ مرتا ہے نا، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ آج جو جہاد چل رہا ہے وہ کس کس سے جہاد ہے نا؟ قلم کے ذریعے سے بھی ہم آج جہاد کر سکتے ہیں۔ تو جہاد تو بہت طریقے سے ہوتا ہے کہ قلم کے ذریعے سے جہاد ہے، بول کے بھی انسان جہاد کرتا ہے، اسپیچ سے جہاد کرتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی جہاد کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت بڑا اس کا جو فیلڈ ہے، جو جہاد جو لفظ ہے، تو بہت طریقے سے جہاد ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے، کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو آج وہ زمانہ ہے جو جہالت بہت زیادہ پھیلی پڑی ہے، تو آج علم حاصل کرنا بھی کیا ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد
علم حاصل کر کے پھر لوگوں کو علم پہنچانا، یہ بھی جہاد کی کیٹیگری میں ہے نا۔ تو ایک تو وہ حقیقی جہاد ہے جو جنگ میدان میں ہوتا ہے، اور باقی اور بھی جو جہاد ہے جو انسان کو جہاد کرنا پڑتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسا شخص ہے جو لا یستوی القاعدون مجاہدین میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے بہترین بندے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے جانوں سے، مالوں سے، اموال سے، اپنے نفس سے، اور ہر چیزوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، زندگی میں اپنے عیش عشرت کی زندگی انہوں نے لائف نہیں پسند کی، کمفرٹ زون میں رہنا پسند نہیں کیا، کمفرٹ زون سے وہ باہر آئے، انہوں نے جنگ جہاد کیا، قتال کیا، نفس کے ساتھ جہاد، قلم سے جہاد، اور پھر اس دنیا کی آسائشوں سے اس کے خلاف جہاد نا۔ تو دنیا میں انسان مسلسل ایک جہاد کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ تو شیطان جو وسوسے آتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا جہاد چلتا ہی رہتا ہے نا، جھٹک جھٹک کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا، اور بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ سب کیا جہاد ہے۔ نماز میں نہ جانے کتنے خیالات آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے بعد بھی کیا ہے، اپنے آپ کو جھٹک جھٹک کے نماز کی طرف کانسنٹریٹ کرنا، یہ بھی کیا ہے، جہاد ہے نا۔ تو یہ سب جہاد ہے مجاہدین کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگانے والے ہیں، اپنی جان لگانے والے، اپنی مال لگانے والے ہیں، اپنی ہر محبوب چیز لگانے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے درجات تیار کر رکھے ہیں، درجے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ومغفرتن، اور مغفرت یعنی مجاہدین کے لیے جو غلطی اور گناہوں کی معافی کا اعلان عام یعنی مغفرت ہے، ورحمہ، اور رحمت، مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کہ یہ ہے جو مستحق ہو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو مستحق ہوا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور رحمت اس کی طرف سے جس پر کی جاتی ہے اس کا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے اور جہاد اور جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ صحابہ رضی تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں، ہم لوگ ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے 2 درجوں کے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے، اور جنت کے سب سے بلند درجوں پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔